हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही मशहूर इंडियन फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द गोट लाइफ। इस फिल्म पर सऊदी अरब ने बहुत एहतजाज किया और इस फिल्म को सऊदी अरब में बैन कर दिया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक सच्चे वाक़े पर मबनी है जो एक भारतीय नौजवान के साथ पेश आई। कहानी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट से शुरू होती है। यहाँ दो नौजवान भारतीय लड़के नजीब और हकीम पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर के सामने खड़े हैं। वो अफसर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान ना जानने की वजह से उन्हें बात करने में मुश्किल होती है। जब उनके पासपोर्ट चेक हो जाते हैं तो वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और अपने स्पॉन्सर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका स्पॉन्सर कहीं नज़र नहीं आता। दोनों लड़के परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि अब वो क्या करें। खुशकिस्मती से उन्हें एक भारतीय शख्स मिलता है जो एयरपोर्ट पर काम करता है। ये भारतीय शख्स उनकी मदद करने का वादा करता है। वो उनके स्पॉन्सर को फ़ोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो उन्हें बताता है कि आज जुमा है, सऊदी अरब में छुट्टी का दिन है और जिस नंबर पर उन्होंने कॉल की है वो मुमकिन तौर पर बंद हो सकता है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि उनका स्पॉन्सर शायद रास्ते में है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हो सकता है देर हो रही हो। नजीब और हकीम एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक अजनबी आदमी उनके पास आता है और अपना नाम अब्दुल्ला बताता है, लेकिन क्योंकि नजीब और हकीम अरबी नहीं समझते इसलिए वो आदमी गुस्से में आ जाता है। वो उन दोनों को पागल कहकर चला जाता है, लेकिन जल्द ही वो वापस आता है, उनके पासपोर्ट देखता है और तस्दीक करता है कि वो वाकई भारत से आए हैं। नजीब और हकीम को सुकून मिलता है क्योंकि उन्हें आखिरकार उनका स्पॉन्सर मिल जाता है। जब नजीब गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगता है तो स्पॉन्सर दोबारा गुस्से में आ जाता है और उन्हें हुक्म देता है कि वो पिछली सीट पर बैठें और अपने सामान के साथ बैठें। रास्ते में हम देखते हैं कि हकीम नाराज़ है क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करने जा रहे हैं उसने उनके लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं भेजी। वो ये भी सोचता है कि अपने ख़ानदान वालों को किस तरह फ़ोन करे और उन्हें बताए कि वो खैरियत से पहुंच गए हैं। एक लंबी ड्राइव के बाद हकीम थकन से गाड़ी में सो जाता है। बाहर सर्दी बढ़ रही होती है तो नजीब अपने दोस्त पर कंबल डाल देता है ताकि वो ठंड से बचा रहे। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो सहरा में पहुंचते हैं जहां स्पॉन्सर गाड़ी से बाहर निकल आता है। अब्दुल्ला हकीम को कहता है कि गाड़ी से बाहर आ जाओ, जबकि नजीब को कहता है कि वो अंदर ही रहे। लेकिन नजीब, जो मुआहदे के मुताबिक दोनों का साथ काम करना ज़रूरी समझता है, हकीम के पीछे गाड़ी से बाहर निकल आता है और कहता है कि हमें साथ काम करना है। अब्दुल्ला इस बात पर गुस्सा हो जाता है और अरबी ज़ुबान में नजीब पर चीख कर कहता है कि फ़ौरन गाड़ी में वापस जाओ। नजीब अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाता कि अब्दुल्ला उसे धक्का देकर ज़बरदस्ती गाड़ी में वापस भेज देता है। हकीम अब्दुल्ला और खालिद से अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ज़ुबान नहीं समझते। उसके बाद अब्दुल्ला नजीब को गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि नजीब को एक और जगह ले जाया जा रहा है जो सहरा में ही वाक़ है। अब्दुल्ला फ़ोन पर किसी यासिर नामी शख्स से बात करता है और उसे हुक्म देता है कि नजीब पर नज़र रखे, और फिर अब्दुल्ला अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है। नजीब यासिर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक फ़ोन की ज़रूरत है ताकि वो अपने घर बात कर सके, लेकिन यासिर उसे समझने के बजाय अरबी में जवाब देता है कल, यानी कल बात करेंगे। साथ ही वो इशारा करता है कि अभी सोने का वक्त है। नजीब को यासिर की बातों की कुछ समझ नहीं आती और वो बेबसी से इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसके कपड़े गंदे और फटे पुराने होते हैं और वो बहुत थका हुआ और कमज़ोर दिखाई देता है। नजीब सोचता है कि शायद ये शख्स भी हिंदुस्तानी हो, तो वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई फ़ोन है। साथ ही वो कहता है कि वो बहुत प्यासा है। बूढ़ा आदमी चुपचाप पानी के एक बैरल की तरफ इशारा करता है। नजीब तेज़ी से उस बैरल की तरफ जाता है और पेट भरकर पानी पीता है। फिर वो बूढ़े से पूछता है कि वो कहाँ सो सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जहाँ चाहो सो जाओ। नजीब खैमे की तरफ चलता है जहाँ यासिर सो रहा होता है और वहाँ जाकर लेट जाता है। फिर मंजर माजी की तरफ चला जाता है जब नजीब भारत में एक आम मजदूर के तौर पर काम कर रहा होता है। उसका एक साथी उसे सिगरेट पेश करता है और कहता है कि ये ख़ास सिगरेट है जो अरब मुल्क से आया है और उसे उसकी बीवी का भाई लाया है जो सऊदी अरब में काम करता है। नजीब का एक साथी उसे सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने की पेशकश करता है।
وہ جوش سے کہتا ہے کہ سعودی عرب میں مالکان بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں اور وہاں نوکری ملنا ایک بہت سنہری موقع ہوگا۔ نجیب کو یہ سن کر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن وہ فوراً کہتا ہے کہ اس کے پاس ویزا کے لیے پیسے نہیں ہیں، ویزے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اگر اسے ویزا لینا ہوا تو شاید اسے اپنا گھر بیچنا پڑے گا۔ یہ سن کر اس کا ساتھی مشورہ دیتا ہے کہ گھر بیچنے کے بجائے وہ اسے گروی رکھ دے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 ماہ میں سعودی عرب میں اتنے پیسے کما لو گے کہ ویزے کا سارا خرچہ نکل آئے گا اور تم گھر کا قرضہ بھی واپس کر سکو گے۔ کام کے بعد نجیب اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی بیوی کے بھائی کروا سے ملنے گیا۔ نجیب نے کروا کو ویزے کے پیسے دیے اور بتایا کہ اس نے ویزے کی رقم ادا کرنے کے لیے اپنی تمام چیزیں اور سونا بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر کروا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شروع میں ہر کسی کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ پھر کروا نے اچانک نجیب سے پوچھا کہ اگر ویزا جعلی نکلا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال کروا کو غصہ دلا گیا۔ وہ غصے میں بولا، میں نے گاؤں کے آدھے لوگوں کو سعودی عرب بھیجا ہے اور باقی بھی اسی کمپنی میں جانے کے لیے بے چین ہے جہاں تم جا رہے ہو۔ کروا نے غصے میں نجیب کو پیسے واپس کر دیے اور کہا، اب میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نجیب گھبرا گیا اور فوراً معذرت کرتے ہوئے بولا، میرا مقصد تم پر شک کرنا نہیں تھا، میں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی، مجھے معاف کر دو۔ پھر ہم سائنو جو کہ نجیب کی بیوی ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو اپنی ساس یعنی نجیب کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ دونوں نجیب کے آنے والے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ نجیب کی ماں کہتی ہے کہ جب نجیب سعودی عرب جائے گا تو وہ وہاں بہت اونٹ کا گوشت کھائے گا، کیونکہ عرب لوگ اونٹ کا گوشت بہت پسند کرتے ہیں اور اکثر کھاتے ہیں۔ نجیب کی ماں اپنے بھائی ناصر کا ذکر کرتی ہے جو ایک سفر سے لوٹا تھا اور بہت سارا اونٹ کا گوشت ساتھ لایا تھا۔ وہ یاد کرتی ہے کہ پہلی بار اس نے اپنے بھائی کے لائے ہوئے گوشت کو کھایا تھا اور اسے بہت مزہ آیا تھا۔ نجیب کی ماں سائنو سے کہتی ہے، ناصر اور حسین کے فون نمبر نجیب کو دے دینا، وہ بھی سعودی عرب میں ہیں، شاید کبھی اسے ان کی ضرورت پڑ جائے۔ لیکن سائنو تھوڑی ناراض دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے، میں نے اپنے بھائیوں سے کئی بار درخواست کی کہ وہ نجیب کے ویزے کے لیے مدد کریں، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ اتنے میں نجیب گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میرے جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر کھلا دو۔ وہ اپنی بیوی سائنو کی طرف دیکھ کر فکر مند لہجے میں کہتا ہے، سائنو کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ اب رات کا منظر دکھایا جاتا ہے اور یاسر سو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نجیب اس کے ساتھ خیمے میں سو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یاسر کو شدید غصہ آتا ہے۔ وہ فوراً نجیب کو لات مار کر خیمے سے باہر نکال دیتا ہے اور عربی میں سختی سے کہتا ہے، دوبارہ میرے خیمے میں نہ آنا اور میرے ساتھ نہ سونا، تمہاری جگہ خیمے کے باہر صحرا میں ہے۔ نجیب حیرت اور خوف میں ڈوبا رہتا ہے کیونکہ وہ یاسر کی عربی زبان سمجھ نہیں پاتا۔ یاسر مزید دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم دوبارہ میرے خیمے میں آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نجیب خوف اور الجھن کے عالم میں صحرا میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے اور رات کہاں گزارے۔ اگلی صبح جب نجیب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بکریوں کی آواز سنتا ہے۔ باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بکریوں کا دودھ نکال رہا ہے۔ بوڑھا آدمی نجیب کو دودھ کا پیالہ دیتا ہے تاکہ وہ اسے یاسر کے پاس لے جائے، لیکن نجیب چونکہ عربی نہیں سمجھتا اس لیے وہ سمجھتا ہے شاید یہ دودھ اس کے لیے ہے۔ ویسے بھی وہ بہت بھوکا ہوتا ہے اور دودھ پینے لگتا ہے۔ جیسے ہی نجیب دودھ پینے لگتا ہے، بوڑھا آدمی غصے میں آ کر اس پر چیختا ہے کہ یہ دودھ یاسر کے لیے ہے۔ نجیب فوراً دودھ لے کر یاسر کے خیمے کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ اندر جھانکتا ہے تو یاسر دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ہر مصیبت سے بچا لیا جائے۔ یاسر نجیب کو دیکھتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہتا ہے۔ نجیب دودھ یاسر کو دیتا ہے۔ یاسر پورا دودھ پی جاتا ہے اور پھر عربی میں کہتا ہے کہ وہ خیمے کے باہر موجود بھارتی شخص کے پاس جائے، وہ اسے اس کا کام سمجھا دے گا۔ لیکن نجیب وہیں کھڑا رہتا ہے کیونکہ وہ یاسر کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ نجیب گھبراتے ہوئے یاسر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا اور اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کو نہیں سمجھ آ رہے، مگر یاسر کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ نجیب کو سخت لہجے میں کہتا ہے، ہندی میں مت بات کرو، مجھے صبح سے سر میں درد ہے اور میں زیادہ فضول باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ نجیب ڈر کے مارے چپ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہمت کر کے وضاحت کرتا ہے، میں یہاں کام کرنے آیا ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ایئرپورٹ واپس جا سکوں۔ یہ سن کر یاسر اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ نجیب کو خیمے سے باہر نکال دیتا ہے اور بوڑھے آدمی کو حکم دیتا ہے کہ اسے کام سکھائے۔ اسی دوران اسپانسر وہاں پہنچ جاتا ہے۔
نجیب فوراً اسپانسر کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اس سے اجازت لے سکے کہ وہ اپنی فیملی کو فون کر سکے۔ جیسے ہی اسپانسر نے اسے دیکھا، وہ بغیر کچھ کہے ایک بوری نجیب کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور عربی زبان میں کچھ ہدایت دیتا ہے۔ نجیب، جو ابھی تک ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، بوری کو تھامے کھڑا رہتا ہے اور اسپانسر سے کہتا ہے، میں کروا کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں امید تھی کہ شاید اسپانسر اس کی بات سمجھ لے گا، لیکن اسپانسر نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ نجیب کو لگا کہ وہ اس کی بات نہیں سمجھ رہا۔ اسپانسر نے پھر سے عربی میں کہا، بوری کو خیمے میں لے جاؤ۔ نجیب نے بغیر مزید سوال کیے بوری اٹھائی اور خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سب وعدے گھوم رہے تھے جو اسے دیے گئے تھے، ایک ایئر کنڈیشن کمرہ، اچھی تنخواہ اور بہتر زندگی کا خواب۔ پھر اسپانسر نے اسے ایک پرانی مٹی سے اٹی ہوئی چادر اور جوتے دیے۔ نجیب کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر سے کوشش کی۔ اس بار وہ اپنا پاسپورٹ نکال کر دکھاتا ہے، دیکھو یہ میرا ویزا ہے، یہ کمپنی کے کاغذات ہیں، کروا کا نام اور نمبر یہاں لکھا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، اسپانسر بے رحمی سے اس کے ہاتھ سے کاغذ اور پاسپورٹ چھین لیتا ہے اور انہیں پھاڑ دیتا ہے۔ نجیب کے سامنے جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ جب اس نے پھٹے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو زمین سے اٹھایا، اس نے جلدی جلدی انہیں سمیٹا تاکہ ہوا انہیں اڑا نہ لے جائے، اور پھر ان ٹکڑوں کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اسپانسر اور یاسر اسے دھوکہ دے رہے تھے اور وہ کسی قید میں تھا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ بعد میں اسپانسر اور یاسر بیٹھ کر روٹیاں بنا رہے تھے۔ اسپانسر نے نجیب کو آواز دی، لیکن نجیب خاموشی سے خیمے کے کونے میں بیٹھا رہا۔ حالات اور بھوک کی وجہ سے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار اسپانسر نے روٹی لہرا کر اسے بلایا۔ نجیب نے مجبور ہو کر روٹی لے لی اور بھوکے انداز میں کھانے لگا، لیکن چند نوالے لیتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ یاسر نے جلدی سے اسے پانی کا کپ دیا اور کہا، روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھاؤ ورنہ تمہارا سانس رک جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں نجیب ایک بوڑھے آدمی کے پاس آیا جو خیمے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نجیب نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ میں اس صحرا سے کیسے نکل سکتا ہوں، راستہ کہاں ہے؟ بوڑھا آدمی خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، جیسے وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ نجیب خیمے کے باہر بیٹھا، تھکا ہوا اور مایوس اپنی قسمت پر غور کر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی سائنو یاد آئی۔ وہ لمحات جب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، ان دونوں کی خوشی اور مستقبل کے خواب۔ وہ لمحہ جب دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام صفیہ رکھیں گے اور اگر بیٹا ہوا تو نبیل۔ نجیب کو سائنو کی مسکراہٹ یاد آئی، وہ مسکراہٹ جس میں ان کی آنے والی زندگی کے سارے خواب جھلکتے تھے۔ پھر اس کی یادوں میں وہ دن آیا جب وہ گھر سے رخصت ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اور سائنو دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماں سائنو کا خیال رکھنا، یہ پہلا موقع ہے جب میں تم دونوں سے اتنا دور جا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے آنکھوں میں روکے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا تھا اور نجیب کو یقین تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گی۔ اچانک نجیب اپنے خیالات سے باہر آیا۔ اسے حاجت محسوس ہوئی اور وہ بکریوں کے قریب جا کر فارغ ہونے لگا۔ جب یاسر نے اسے دیکھا کہ وہ پانی استعمال کر رہا ہے تو وہ فوراً غصے سے چلا اٹھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اتنا قیمتی پانی اس لیے نہیں خریدتا تاکہ تم اسے خود کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرو۔ نجیب نے عاجزی سے کہا، مجھے حاجت کے بعد صفائی کے لیے پانی چاہیے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن یاسر نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا، جیسے اسے نجیب کی ضرورتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لمحے بوڑھا آدمی دوبارہ آہستہ سے بولا، اگلی بار تمہیں ریت سے صفائی کرنی ہوگی۔ نجیب نے حیرت اور بے بسی سے بوڑھے کی طرف دیکھا، لیکن وہ چپ رہا۔ کچھ دیر بعد ایک بھارتی مزدور آیا جو یاسر کے ٹینک میں روزانہ پانی بھرتا تھا۔ نجیب کو امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی۔ اس نے آہستہ سے اس مزدور کے پاس جا کر کہا، مجھے اپنی گاڑی میں سڑک تک چھوڑ دو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستہ معلوم نہیں۔ مزدور خاموش رہا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اسی وقت اسپانسر وہاں پہنچ گیا اور اس نے فوراً بھارتی مزدور کو گھورتے ہوئے کہا، کیا نجیب نے تم سے بھاگنے کی مدد مانگی ہے؟ مزدور نے فوراً انکار کیا، لیکن اسپانسر کا غصہ بڑھ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر نجیب کو زور سے مارا۔ نجیب نے فوری رد عمل میں اسپانسر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اسپانسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم نے کیسے ہمت کی میرے ہاتھ کو پکڑنے کی؟
تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اسپانسر خیمے میں گیا اور وہاں سے اپنی بندوق لے کر نکلا۔ وہ بندوق کو ہوا میں گھماتے ہوئے نجیب کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اسے ڈرانا اور دھمکانا چاہتا ہو۔ نجیب کو خطرہ محسوس ہوا اور جیسے ہی اسپانسر قریب آیا، اس نے خود کو بچانے کے لیے بندوق کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسپانسر نے زور سے بندوق کا بٹ نجیب کے سر پر مارا۔ نجیب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کے کانوں میں اسپانسر کی گالیاں گونجنے لگی۔ اسپانسر اسے دھمکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں مار کر اس صحرا میں دفن کر دوں گا، کوئی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ نجیب زمین پر گر پڑا، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر ریت پر بہتے ہوئے پانی کی طرف گئی۔ وہ ایک عجیب سا منظر تھا، جیسے صحرا کی سخت زمین پر پانی بہ رہا ہو۔ یہ منظر نجیب کو فوراً اپنے وطن ہندوستان لے گیا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اپنے گاؤں کے قریب دریا میں تیرنے جایا کرتا تھا۔ سائنوں کے ساتھ دریا میں کھیلتے ہوئے وہ کتنے خوش ہوا کرتے تھے۔ دونوں پانی میں ڈبکیاں لگاتے، ہنستے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارتے۔ پھر نجیب کو اپنی شادی کا دن یاد آیا۔ سائنوں کی آنکھوں میں محبت کی چمک، اس کی مسکراہٹ اور وہ لمحات جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے، ان یادوں میں نجیب کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زور زور سے سائنوں کا نام پکارنے لگا، جیسے اس کی آواز سن کر سائنوں اسے یہاں سے نکال لے جائے گی۔ رات کے گہرے سناٹے میں نجیب نے بوڑھے آدمی کو دیکھا جو اونٹوں کو چارہ کھلا رہا تھا۔ نجیب کے دل میں سوالات ابھرے۔ وہ آہستہ سے بوڑھے کے قریب گیا اور پوچھا، آپ یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا۔ اس نے بس ایک پرانا گانا گانا شروع کر دیا، جیسے اس کا ذہن ٹھیک کام نہ کر رہا ہو۔ نجیب کو یہ دیکھ کر عجیب سا لگا کہ بوڑھا آدمی شاید پاگل ہو چکا تھا۔ اگلی صبح نجیب ابھی تک سو رہا تھا کہ اچانک یاسر کی چیخ سنائی دی، ابھی تک سو رہے ہو؟ یاسر کا غصہ نجیب کو ہڑبڑا کر جگا گیا۔ نجیب نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں تھکن اور سر میں درد ابھی باقی تھا۔ یاسر نے اسے حکم دیا کہ وہ جا کر بکریوں کا دودھ نکالے۔ نجیب کو یہ کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ نجیب بکری کے پاس جا کر دودھ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے بکری کے تھن کو پکڑا، بکری نے اسے لات مار دی۔ نجیب درد سے پیچھے ہٹا، لیکن یاسر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یاسر نے بکری کو زور سے مارا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے اور نجیب اپنا کام کر سکے۔ نجیب کے ذہن میں بوڑھے آدمی کا خیال آیا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس نے یاسر سے پوچھا کہ بوڑھا آدمی کہاں ہے، لیکن یاسر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ یاسر نے جلدی کرنے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر نجیب نے بکریوں کا دودھ نکالنے کا کام جلدی ختم نہ کیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ نجیب خوف سے دوبارہ بکریوں کا دودھ نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں یہ خوف تھا کہ اگر وہ ناکام ہوا تو یاسر کا غصہ کیا رنگ لائے گا۔ صحرا کی زندگی میں ایک ایک لمحہ جیسے نجیب کے لیے صدیوں کے برابر ہو چکا تھا۔ دن بھر کی مشقت اور ظلم سہتے ہوئے اس کے جسم اور روح دونوں تھک چکے تھے۔ ایک دن نجیب نے دیکھا کہ دو بھیڑیں آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہی ہیں۔ نجیب نے سوچا کہ انہیں روکنا چاہیے ورنہ وہ زخمی ہو جائیں گی۔ وہ ان کے قریب جا کر انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ بھیڑوں کے درمیان آتا ہے، ایک بھیڑ نے اسے زور سے لات مار دی۔ نجیب درد کے مارے جھک گیا اور جیسے ہی وہ جھکا، ایک بھیڑ نے پوری زور سے نجیب پر حملہ کر دیا۔ نجیب زور سے زمین پر گرا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسپانسر وہاں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس نے ہوا میں گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سے بھیڑ بکریوں کا پورا ریوڑ ڈر کر بکھر گیا۔ اسپانسر غصے سے بپھرے ہوئے نجیب کے قریب آیا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ نجیب دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگا۔ اسپانسر نے اسے پانی کا ایک گھونٹ دیا اور پھر غصے میں کہا، اٹھو اور جا کر یہ جانور دوبارہ اکٹھے کرو۔ اگر تم ناکام ہوئے تو آج پورے دن تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ نجیب کا جسم درد سے چور تھا، لیکن وہ مجبوراً خود کو گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ وہ تھکاوٹ اور بے بسی سے لرز رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھا، ایک بکری اس کے پاس آئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس کے درد کو محسوس کر رہی ہو۔ بکری نے زور زور سے آواز دینا شروع کی اور حیرت انگیز طور پر پورا ریوڑ واپس نجیب کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ نجیب کو ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر نجیب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے خدا نے اس کی مدد کے لیے بکری کو بھیجا ہو۔ وہ بکری کو گلے لگا کر رونے لگا۔ خوشی اور شکر گزاری کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ نجیب کی زندگی صحرا کی سختیوں اور ظلموں میں ڈوبی رہی۔
دن، مہینے اور پھر سال گزر گئے۔ نجیب کی شکل بالکل بدل چکی تھی۔ ایک دن اتفاق سے نجیب نے ایک گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی نکل آئی تھی جس نے اس کی پوری صورت کو بدل دیا تھا۔ اسے اپنی پہچان ہی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت اسپانسر وہاں آ گیا۔ اس نے نجیب کو شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے دیکھا اور غصے میں شیشہ توڑ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اب بھی خوبصورت ہو؟ اسپانسر نے نجیب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نجیب نے شیشے کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی داڑھی کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اپنی داڑھی کو تراشنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی شکستہ روح کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خدا سے سوال کرنے لگا، کیا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو خوش کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آنے لگے۔ ایک دن نجیب جب بکریوں کے ساتھ چل رہا تھا تو اس نے کچھ فاصلے پر گدھوں کو دیکھا جو کسی چیز پر جھپٹ رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی نجیب قریب پہنچا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بوڑھا آدمی جو اکثر خاموش رہتا تھا اور کبھی کبھی پاگل پن کی باتیں کرتا تھا، اب زمین پر بے جان پڑا تھا اور گدھ اس کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ اس نے فوراً گدھوں کو بھگانے کی کوشش کی، ہاتھ ہلا کر اور چیخ کر انہیں دور بھگا دیا۔ بوڑھے آدمی کی لاش کے قریب بیٹھتے ہوئے نجیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے نجیب نے اپنی ماں کے دیے ہوئے اچار کے مرتبان کو نکالا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے مرتبان کا ڈھکن کھولا اور اچار کی خوشبو سونگھی۔ اچار کی خوشبو نے اسے ماضی کی ان یادوں میں کھینچ لیا جب وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگا اور اسے زور زور سے پکارنے لگا، اماں آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ نجیب کی آنکھوں میں درد اور مایوسی تھی۔ وہ اس تکلیف اور اذیت کو سہتے ہوئے اپنی ماں کی محبت اور حفاظت کو ترس رہا تھا۔ اسی عالم میں نجیب نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا۔ صحرا کی تپتی ریت پر وہ اپنے دکھ اور غم سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دوڑ رہا تھا اس کی قسمت نے ایک اور کھیل کھیلا۔ اسپانسر نے اسے بھاگتے دیکھا اور فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی اور اسپانسر نے نجیب کے قریب پہنچ کر بندوق نکال لی۔ ایک دھماکہ ہوا اور نجیب کی ٹانگ میں گولی جا لگی۔ نجیب زمین پر گرا، درد سے تڑپنے لگا۔ اسپانسر نے اونٹ سے اتر کر نجیب کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے نجیب کو لاتیں ماری، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر ضربیں لگائیں اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کتے سے تشبیہ دی۔ تو کیا سمجھتا ہے بھاگ جائے گا؟ صحرا میں کہیں نہیں جا سکتا، اسپانسر نے حقارت سے کہا۔ رات کے وقت نجیب کو بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ باندھ کر چھوڑ دیا گیا۔ نجیب نے بڑی مشکل سے خود کو آزاد کر لیا اور ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زخمی ٹانگ اور جسم کا درد اسے بھاگنے سے روک رہے تھے۔ پیاس سے مجبور اس نے بکریوں کے برتن سے پانی پیا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ اگلی صبح جب نجیب بکریوں کے ساتھ چل رہا تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ بکریوں کے ساتھ ایک چٹان کے نیچے پناہ لینے لگا۔ بارش کے قطروں نے جیسے نجیب کے دل میں ایک عارضی سکون بھر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا تھا جس میں سے اس نے تھوڑا سا کھایا اور باقی روٹی بکریوں کو دے دی۔ وہ خود بھوکا تھا لیکن بکریوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لمحے نجیب کو دور سے بکریوں کے ایک اور ریوڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت چلنے لگا اور جب قریب پہنچا تو حیرت سے دیکھا کہ اس کے سامنے حکیم کھڑا تھا۔ نجیب نے فوراً حکیم کو اس کی آواز سے پہچان لیا، حالانکہ حکیم کی شکل بھی بدل چکی تھی۔ اس کے بال اور داڑھی لمبی ہو چکی تھی جیسے نجیب کی۔ حکیم نے نجیب سے کہا، ہمیں اب یہاں سے بھاگنا ہوگا، یہ جگہ ہمارے لیے موت کا کنواں بن چکی ہے۔ لیکن نجیب جو کئی بار ناکام ہو چکا تھا، اس نے مایوسی سے جواب دیا، میں نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار ناکام ہوا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ کچھ دن بعد نجیب نے دیکھا کہ حکیم نے اس کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے، لیکن جیسے ہی نجیب اسے لینے گیا اسپانسر وہاں آ گیا۔ نجیب کو اپنی جگہ چھپ کر رکنا پڑا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ جب اسپانسر وہاں سے چلا گیا تب نجیب نے وہ پیغام اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ نجیب کا دل ڈوب رہا تھا۔ حکیم نے اسے ایک خط دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اسپانسر نے اسے نجیب سے بات کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور سختی سے مارا تھا۔ حکیم نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ملاقات ایک افریقی شخص ابراہیم سے ہوئی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ابراہیم شاید انہیں فرار ہونے میں مدد دے سکتا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر نجیب کے دل میں دوبارہ امید کی کرن جاگ اٹھی۔
کچھ دنوں بعد نجیب کی ملاقات حکیم سے ہوئی جو ابراہیم کے ساتھ آیا تھا۔ ابراہیم ایک مضبوط اور نرم دل آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے نجیب کو خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف کروایا۔ ابراہیم نے بتایا کہ اسپانسر کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اس دن سب لوگ شادی میں مصروف ہوں گے۔ یہ یہاں سے بھاگنے کا بہترین موقع ہوگا اور وہ دونوں اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے۔ شادی سے ایک رات پہلے نجیب کو بھیڑوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ باہر سب لوگ کھانے اور گانے میں مصروف تھے۔ اسپانسر خود نجیب کے پاس آیا اور اسے گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے دیا۔ نجیب نے خاموشی سے گوشت لیا لیکن اس کا دل بھاری تھا۔ صبح سویرے یاسر شادی کے لیے روانہ ہوا اور نجیب کو بھیڑوں کے ساتھ چھوڑ گیا۔ یاسر نے کہا کہ وہ اگلی صبح تک واپس نہیں آئے گا۔ جیسے ہی یاسر گیا، نجیب نے پانی کے نل کو کھولا تاکہ وہ نہا سکے اور پانی پی سکے۔ پانی کے جسم سے ٹکرانے کا احساس اسے بے حد سکون دے رہا تھا کیونکہ وہ عرصے سے پانی کو ترس رہا تھا۔ اس نے اپنے پرانے کپڑے نکالے لیکن وہ اب اس کے جسم پر ڈھیلے ہو چکے تھے۔ اس نے پتلون کو باندھنے کے لیے کچھ ڈوریاں تلاش کی، پھر اونٹوں اور بھیڑوں کو آخری بار کھانا کھلایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ یہ جانور ہمیشہ اس کے ساتھ تھے اور اب انہیں چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ جب نجیب، حکیم اور ابراہیم فرار ہونے لگے، رات کا وقت تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے صحرا کے اندھیرے میں چل رہے تھے، لیکن کچھ دیر بعد حکیم بہت زیادہ تھک گیا اور پیاس لگنے لگی۔ ابراہیم نے نجیب سے کہا کہ وہ حکیم کے ساتھ رہے جبکہ وہ ایک خیمے میں چھپ کر پانی لینے کی کوشش کرے گا۔ ابراہیم چپکے سے خیمے کی طرف گیا لیکن وہاں کے مالکوں نے اسے چور سمجھ لیا اور اس پر گولی چلا دی۔ یہ لمحہ بہت خوفناک تھا۔ نجیب کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ابراہیم نجیب اور حکیم کو لے کر صحرا میں نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح تینوں بغیر کھانے پینے کے مسلسل چل رہے ہوتے ہیں۔ سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، گرمی ناقابل برداشت تھی اور ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی نہیں تھا جو انہیں کچھ سکون دے سکتا۔ حکیم ابراہیم سے پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ ابراہیم اسے جواب دیتا ہے کہ وہ سورج کی طرف چلتے رہیں۔ اچانک انہیں صحرا کے بیچ میں ایک مرا ہوا اونٹ نظر آتا ہے۔ اونٹ کی لاش گلنا شروع ہو چکی تھی اور وہ منظر کافی خوفناک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ حکیم کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کا انجام بھی اس مردہ اونٹ جیسا نہ ہو، کیونکہ گرمی اور پیاس ان کی ساری طاقت چھین رہی تھی۔ اس خوفناک صورتحال کے باوجود تینوں اللہ کا نام لیتے ہوئے ریت سے تیمم کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک سانپوں کے بل میں کھڑے ہیں۔ ابراہیم فوراً حکیم کو پیچھے کھینچتا ہے اور نجیب کو کہتا ہے کہ وہ بالکل حرکت نہ کرے تاکہ سانپ انہیں نہ دیکھیں اور حملہ نہ کرے۔ نجیب کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ ابراہیم کی بات مانتا ہے اور بالکل ساکت کھڑا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد نجیب تھکن سے چور ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں سوجنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ننگے پاؤں تھا اور صحرا کی گرم ریت نے اس کے پاؤں کو بری طرح جھلسا دیا تھا۔ ابراہیم اپنے کپڑوں سے نجیب کے پاؤں لپیٹ دیتا ہے تاکہ اس کے پاؤں ریت کی گرمی سے محفوظ رہ سکیں اور وہ مزید چل سکے۔ جیسے جیسے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، حکیم کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تھکن سے گر پڑتا ہے اور غصے میں ابراہیم کو الزام دیتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکیم اعتراف کرتا ہے کہ بھیڑوں کے درمیان رہنا جتنا مشکل تھا، اس حال سے کہیں بہتر تھا جو وہ اب جھیل رہے تھے۔ اس لمحے ابراہیم خاموشی سے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے اور تینوں اللہ کا نام لیتے ہوئے سفر جاری رکھتے ہیں۔ ابراہیم کی جسمانی طاقت نجیب اور حکیم کے مقابلے میں زیادہ تھی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ ان دونوں کا خیال رکھے اور انہیں سفر کے دوران کچھ سکون فراہم کرے۔ صحرا کی بے رحم گرمی میں سفر کرتے ہوئے اچانک حکیم کو دھوکے ہونے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریت پانی بن گئی ہو۔ وہ ریت کو ہاتھ سے لے کر اسے پانی سمجھ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اچانک وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ نجیب یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ابراہیم سے مدد کی درخواست کرتا ہے، لیکن ابراہیم کو معلوم تھا کہ حکیم موت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ حکیم نجیب کی باہوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ اچانک ایک زوردار ریت کا طوفان آتا ہے جس میں وہ تینوں پھنس جاتے ہیں۔ نجیب حکیم کی لاش چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ ابراہیم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لاش کو چھوڑ دے تاکہ وہ خود کو طوفان سے بچا سکے، لیکن بدقسمتی سے طوفان جلد ہی انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب طوفان رک جاتا ہے
تو نجیب شدید صدمے اور غم میں ڈوب جاتا ہے۔ حکیم کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا اور وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ وہ چلنے سے انکار کر دیتا ہے اور کسی قسم کی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ بہت افسردہ تھا، لیکن ابراہیم جانتا تھا کہ اگر وہ یوں بیٹھے رہے تو ان کی موت بھی یقینی ہے۔ چنانچہ وہ زبردستی نجیب کو اٹھا کر اسے سفر جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد خود ابراہیم بھی تھکن سے چور ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ نجیب کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں بری طرح سوج چکے ہیں کیونکہ وہ بغیر جوتوں کے گرم ریت پر چل رہا تھا۔ اچانک ایک چھپکلی ان کے سامنے سے گزرتی ہے۔ ابراہیم اور نجیب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور بالآخر ایک چھوٹا سا کنواں دیکھتے ہیں جو کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوتا ہے۔ کنویں کے پانی کو دیکھ کر نجیب فوراً پینے لگتا ہے، لیکن ابراہیم اسے روکتا ہے اور ہدایت دیتا ہے کہ وہ پانی آہستہ آہستہ پیے تاکہ اس کا جسم ایک دم زیادہ پانی کو برداشت کر سکے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو انہیں راستے میں ایک بسکٹ کا ریپر اور گاڑی کے ٹائروں کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ سڑک کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ ٹائروں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن جب وہ سڑک کے آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور وہ دوبارہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب نجیب جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم کہیں جا چکا ہے، لیکن اس نے نجیب کے لیے کنویں کا پانی اور ایک کھجور چھوڑی تھی تاکہ نجیب اپنی باقی کی توانائی بحال کر سکے۔ نجیب نے تھکاوٹ اور پیاس سے چور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آخری کھجور منہ میں ڈالی اور پانی کی بچی ہوئی بوند اپنے حلق میں اتار لی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے ابراہیم کا خیال ستانے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم ہمت ہار چکا ہو۔ نجیب کے ذہن میں خوفناک خیال آیا، شاید اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہو۔ اس خیال نے اس کو خوفزدہ کر دیا، مگر نجیب نے خود کو تسلی دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک نجیب کے سامنے ایک سڑک نمودار ہوئی۔ اس کی امیدیں جاگ اٹھی، شاید اب کوئی گاڑی رک جائے اور اسے بچا لے، لیکن اس کا حلیہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ کوئی بھی گاڑی اس کے قریب رکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ہر گزرتی گاڑی اسے نظر انداز کرتی چلی گئی اور نجیب سڑک کنارے بے بس کھڑا رہ گیا۔ رات بھر وہ سڑک پر بیٹھا رہا، جسم لرز رہا تھا، لیکن دماغ میں ہزاروں خیالات کا طوفان مچ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں سڑک پر پڑی، ایک نیک دل آدمی اپنی گاڑی میں وہاں پہنچا۔ اس نے جیسے ہی نجیب کو دیکھا اس کی حالت کو سمجھ گیا اور فوراً گاڑی روکی۔ نجیب پہلے تو خوف سے لرز گیا کہ کہیں یہ شخص بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس آدمی کی نرم آواز اور ہمدردانہ رویے نے اس کا دل جیت لیا۔ پانی پیو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے نجیب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر پانی دیا۔ نجیب کی پیاس جیسے برسوں کی ہو، اس نے پانی پیا اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ نجیب کی حالت پر اس آدمی کی آنکھوں میں افسوس اور ہمدردی جھلک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ اس حال تک کیسے پہنچا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس آدمی نے نجیب کو شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ نجیب اس آدمی کی مدد کرنے پر بہت حیران بھی ہوا اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ نجیب شہر کی سڑکوں پر بھٹک رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات بھارتی لوگوں کے ایک گروپ سے ہوئی جو اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے نجیب کا خوب خیال رکھا، اسے نہلایا، اس کے بال تراشے اور داڑھی صاف کی۔ ایک بھارتی نرس نے اس کی صحت کا جائزہ لیا، اسے وٹامنس دیے اور اس کا علاج کیا، جس سے اس کا بخار اتر گیا۔ ان لوگوں کی مدد نے نجیب کے دل میں شکر گزاری کے جذبات بھر دیے، لیکن سب سے زیادہ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وقت آئے جب انہوں نے اسے اس کے خاندان سے رابطہ کرنے میں مدد کی۔ جب نجیب نے فون پر اپنے بیٹے کی آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نبیل رکھا ہے، جیسا کہ وہ پہلے طے کر چکے تھے۔ بعد میں نجیب پولیس اسٹیشن گیا تاکہ اپنے گمشدہ دستاویزات اور پاسپورٹ کے معاملے کو حل کر سکے۔ وہاں اس کی نظر ایک بورڈ پر لگی تصویر پر پڑی جو لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھی۔ یہ ابراہیم کی تصویر تھی۔ نجیب کا دل دہل گیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ ان لوگوں میں کھڑا ہے جو اپنے کفیلوں سے بھاگنے کی وجہ سے گرفتار کیے گئے تھے۔ نجیب کے دل میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے۔ کیا ابراہیم بھی ان لوگوں میں شامل تھا؟ نجیب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے دیکھا کہ ایک کفیل پولیس کے سامنے ہی ایک بے بس شخص کو بے رحمی سے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ وہ شخص چیخ رہا تھا مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔
نجیب کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل میں عجیب دہشت بیٹھ گئی۔ نجیب کے خوف میں اس وقت اور اضافہ ہوا جب اس کی نظر اس کفیل پر پڑی جس نے پہلے اسے قید میں رکھا تھا۔ وہ کفیل نجیب کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ وہ نجیب کے قریب پہنچا اور غصے بھرے لہجے میں کہا، اگر میں تمہارا اصل کفیل ہوتا تو تمہیں بھاگنے کی سزا میں اتنی اذیتیں دیتا کہ تم کبھی بھول نہ پاتے۔ یہ سن کر نجیب کے ہوش اڑ گئے، اس کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا اور اسے ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ وہ جس شخص کو اپنا کفیل سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کا کفیل نہیں تھا۔ نجیب کو یاد آیا کہ ہوائی اڈے پر یہ شخص کس طرح اس کے پاس آیا تھا اور خود کو اس کا کفیل ظاہر کیا تھا۔ اصل میں اس نے نجیب کی زبان نہ جاننے کا فائدہ اٹھایا تھا اور اسے دھوکے سے اغوا کر کے قید میں رکھا تھا۔ نجیب کو اب سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی کیونکہ کوئی اس کی بات سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس لمحے نجیب ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس خوفناک حقیقت کے بعد نجیب کو 3 مہینے جیل میں گزارنے پڑے اور آخرکار اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والے کئی دوسرے لوگ اپنے ساتھ بڑے بڑے تھیلوں میں الیکٹرانک کا سامان، ٹیلی ویژنز اور قیمتی سامان بھر کر لے جا رہے تھے۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے وطن واپس جا رہے تھے، لیکن نجیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف اس کی زندگی کی بچی کچی سانسیں اور کمزور ہوتی ہوئی صحت تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔